औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ज़ुहूर नूरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसादत बयान करूँगी। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वफ़ात और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के बाद अहले अरब गुमराहियों का शिकार हो गए। हर तरफ जुल्म व सतम का राज था। हयात इंसानी में जानवरों की ज़िंदगी की झलक दिखाई देती है। अल्लाह ताला की नाफरमानी माशरे की फ़ज़ाओं में तहलील हो चुकी थी। बुराइयों की बेलगाम जड़ें ज़मीन अरब में सुरायत कर चुकी थीं। इन हालात में चंद यहूदी अहबाब को वक्त की करवट लेने का यकीन था, जो जानते थे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर उतारी जाने वाली किताब तौरात में एक ऐसे नबी का जिक्र मौजूद है जो वक्त की काया पलटेगा, जो अंधेरों में शम्मा जलाएगा, जो हक से खड़ा होगा और बातिल को झुका देगा। मगर सिर्फ एक चीज़ थी जो उन्हें हक से मुनकर करती थी, और वो ये कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से कौम बनी इसराइल वजूद में आई, जिसमें हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक पैगंबर उतारे गए। मगर हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के भाई हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से कोई नबी ज़ाहिर ना हुआ। मगर आसमानी किताबों में वाज़िया तौर पर लिखा था कि आखिरी नबी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से होगा। यही बात यहूदियों को किसी सूरत ना भाती थी। रवायत के मुताबिक अहले तौरात इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि उनके पास याहया बिन ज़िक्रिया का एक सफ़ेद रेशमी जुबा है, जिसकी निशानी थी कि जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु के घर पैदा होंगे, तब उस सफ़ेद जुबा से खून निकलेगा और उन्हीं की पुश्त से नबी आखिरुल ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होंगे। जब हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु की पैदाइश पर यह निशानी पूरी हुई तो यहूदियों को यकीन आ गया और वो आपको कत्ल करने के लिए मक्का पहुंच गए, मगर कभी भी आपको नुकसान ना पहुंचा सके। रवायत की जाती है कि हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु जब बड़े हुए तो अक्सर मक्के से निकलकर मैदान की तरफ सैर को चले जाते और देखते थे कि अपनी पुश्त से एक नूर चमकता हुआ दो पारा होकर मशरिक और मगरिब को जाता है और एक लहज़ के बाद पुश्त में आ रहा होता है। और जब आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये बात हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु से की तो उन्होंने अपने एक ख्वाब का जिक्र किया और फरमाया कि मैंने देखा सिलसिला नूरी मेरी पुश्त से निकलकर चार हिस्से होकर चार तरफ गया, एक हिस्सा आसमान की तरफ, एक ज़मीन की तरफ और एक मशरिक और एक मगरिब में, और फिर एक दरख्त सब्ज़ बन गया। मैंने एक नहायत पाकीज़ा शख्स को दरख्त के पास खड़े देखा तो उनसे पूछा कि तुम कौन हो? तो उन्होंने फरमाया मैं पैगंबर खुदा नबी आखिरुल ज़मा हूँ। जब मैंने उस ख्वाब को कहनों से बयान किया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी पुश्त से आखिरी नबी पैदा होंगे जिन पर तमाम बनी आदम ईमान लाएंगे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु को दुआ दी कि खुश रहें कि वो नूर उनसे अब्दुल्ला की पुश्त में मुंतकिल हो गया है। जब यहूदियों को इस बात का यकीन हो गया कि हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु ही वो हस्ती हैं जिनकी औलाद में आखिरी नबी ज़ाहिर होंगे, तो वो नंगी तलवारें लिए मैदान की तरफ चल दिए। उस वक्त हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु मैदान में तन्हा थे। वहब इब्ने अब्दुल मनाफ जो कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना थे, उन्होंने ये देखा तो हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु को बचाने के लिए आसमान की जानिब देखा और देखते हैं कि आसमान से आदमियों की एक जमात फ़ौज की फ़ौज तलवारें लिए उतर रही है, और फिर आन की आन में फ़ौज ने उन यहूदियों को कत्ल कर डाला जो हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु को कत्ल करने के लिए आए थे। वहब इब्ने अब्दुल मनाफ ने ये देखा तो फ़ौरन अपनी बेटी हज़रत आमना का रिश्ता हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु से करने के लिए हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु से दरख्वास्त की, जो उन्होंने कबूल की, और इस तरह हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु का निकाह हज़रत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा से हो गया। रिवायत की जाती है कि उस ज़माने में मक्के में कहत था और लोग भूख के मारे आजिज़ थे, खाने के लिए कुछ ना मिलता था और उसके बायस लोग भूख से मर रहे थे। उन्हीं दिनों जब हज़रत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा हामला हुई तब खुदा की रहमत बारिश की सूरत में ज़मीन पर बरसी और ज़मीनों को सैराब कर गई। सब दरख्त तरोताज़ा हो गए, दरख्तों पर फल आ गए और कहत की तंगी जाती रही और लोगों ने खूब सीर होकर मेवे खाए। मुल्क में खुशहाली ने पर फैलाए, ज़मीन मुस्कुराई, हर ज़र्रे ने सब्ज़े की चादर ओढ़ ली और हर गोशा नूरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैज़ याब हुआ।
روایت میں آتا ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور قریب ہوا تو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص آسمان سے نازل ہو کر کہتا ہے کہ اے آمنہ، تیرے پیٹ میں جو ہیں وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جب وہ پیدا ہوں گے نام ان کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھنا، اور اپنی زبان سے یہ الفاظ کہو جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پناہ چاہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے شر سے کل حاسدوں کے۔ پس آپ رضی اللہ عنہ نے یہ خواب اپنے سسر حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ سے جا کر مکمل بیان کر دیا۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ نے خواب کی تعبیر بیان کی اور پھر کہا کہ کسی سے مت کہنا، یہ راز ہے، یہ خواب بالکل سچا ہے اور فی الحقیقت ہے، ایسا ہی لڑکا تمہارے گھر پیدا ہوگا۔ اور پھر ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کو مکہ کے نظاروں نے وہ حسین نظارہ دیکھا جس نے لوگوں کے دیکھنے کے ڈھنگ کو بدل کر رکھ دیا۔ 12ویں تاریخ کا سورج ایک نئے دور کو ساتھ لیے طلوع ہوا، ہر جانب خوشی چھا گئی، ہر شے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہا گئی، چرند پرند چہچہانے لگے، پھولوں میں تازگی آ گئی، سبزہ لہلہانے لگا، خوشی کے چشمے ہر جانب پھوٹ پڑے، زمین و آسمان پر جشن کی تیاریاں ہونے لگیں، اور پھر دنیا کو بتا دیا گیا، مشرق و مغرب میں اعلان ہو گیا کہ جس کے لیے کائنات بنائی اور سنواری گئی، وہ بادشاہ، وہ نور حق، وہ محبوب خدا احمد مجتبیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم خلوت سے عالم صورت میں نقل فرمایا ہے۔ اس ہستی کی ولادت بسعادت ہوئی ہے جنہوں نے عالم کو زندگی بخشنی ہے، جنہوں نے حق کے پیغام کو باطل کے سامنے پھیلانا ہے، جو پیغمبروں کے سردار ہیں، جو خاتم الانبیاء ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں، ابھی جبرائیل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شو ہر دوسرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ 12ویں تاریخ کی شام ڈھلی، رات نے ستاروں بھری چادر کو آسمان پر پھیلا دیا، افق کے ایک کونے پر مہتاب اپنی کرنوں سمیت مسکرا رہا تھا، زمین و آسمان پر جشن کا سماں تھا، نور کی کرنیں مشرق و مغرب میں اجالا کیے ہوئے تھیں، اور رحمت خداوندی عرش سے فرش کی طرف محو سفر تھی۔ شہر مکہ میں بنی ہاشم کے گھر میں چراغ نہ ہونے کی باعث اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ گھر کے ایک کمرے میں بی بی آمنہ آرام فرما تھیں۔ جیسے ہی صبح صادق کا وقت قریب آیا، آسمان سے ایک دہشت ناک آواز آئی جسے سن کر حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا ڈر گئیں اور حیران ہوئیں اور فرمایا کہ یا الہی، یہ کیا ماجرا ہے؟ اسی لمحے ایک مرغ ہوا سے آیا اور ان کا سر ملنے لگا، پھر ان کی دہشت جاتی رہی، پھر انہیں شیرینی لا کر دی گئی جسے انہوں نے تناول فرمایا، اور پھر دیکھا کہ ایک نور ان میں سے نکل کر آسمان کی جانب چلا گیا۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پھر میں نے کئی عورتوں کو دیکھا جو بہت خوبصورت تھیں، مجھے گمان گزرا کہ شاید یہ عبد المناف کی بیٹیاں ہیں اور میرے واسطے آئی ہیں، انہیں دیکھ کر میں خوش ہو گئی، مگر پھر معلوم ہوا کہ وہ عبد المناف کی بیٹیاں نہیں تھیں بلکہ اجنبی عورتیں تھیں، اور وہ میرے نزدیک آ کر مجھے تسلی دینے لگیں۔ معلوم ہوا کہ وہ خواتین حضرت بی بی مریم رضی اللہ عنہا، حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا تھیں، جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حوروں کو لیے میرے پاس آئی تھیں۔ اسی لمحے ایک آواز آئی کہ اس لڑکے کو آدمیوں کی چشم سے فی الحال پوشیدہ رکھنا۔ پھر دیکھا کہ آسمان سے کئی آدمی آئے جن کے پاس لابچی، آفتابہ، چاندی اور عطریات، خوشبو، مشک، عنبر تھے، اور وہ ہوا پر معلق تھے، اور بہت سے پرند جن کی چونچیں زمرد سبز اور پر سرخ یاقوت کے تھے، وہ نامعلوم کہاں سے میرے گھر پر آ گئے، اور ان کو دیکھ کر میری آنکھیں روشن ہو گئیں۔ پھر میں نے 3 علم بادشاہی دیکھے، ایک مغرب کو، ایک مشرق کو اور ایک کعبے پر کھڑا دیکھا، اور اسی لمحے میرے کمرے کا دروازہ غائب ہو گیا، اور پھر آواز آئی کہ نور سلطان نبی آخر الزماں عالم خلقت سے عالم صورت میں آئے، اور اس وقت آفتاب سعادت سے برج اقبال سے طلوع ہوا، اور اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور اپنی روشن پیشانی کو زمین پر رکھ کر خدائے بزرگ و برتر کے حضور سجدہ کیا، اور پھر ہاتھ اٹھا کر کچھ مناجات کی اور کلمہ پڑھا۔ اس کے بعد ایک سفید ابر انہیں میری گود سے اٹھا کر
لے گیا۔ اتفاق سے گھر میں چراغ نہ تھا، مگر آپ کے نور سے اتنی روشنی تھی کہ اگر کوئی چاہے تو سوئی میں دھاگا بھی پرو سکتا تھا، اور اس کی روشنی سے ملک شام نظر آیا۔ اسی لمحے غیب سے آواز آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق و مغرب اور تمام جنگلوں میں لے جا کر پھراؤ تاکہ تمام خلائق میں ان کا نام ظاہر ہو جائے۔ اور پھر ایک سفید ابر نمودار ہوا جس سے آواز آئی کہ اس پیغمبر کے نور کو پیغمبروں کی ارواح مقدسہ پر جلوہ ہو۔ اور دوسرے سفید ابر سے آواز آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ ہیں، اور ہر دو جہاں کے حلقہ اطاعت میں تمام خلق رہے گی۔ پھر تین افراد جن کے چہرے مانند آفتاب کے روشن تھے، ایک کے ہاتھ میں آفتاب چاندی اور دوسرے کے ہاتھ میں تشت سونے کا اور تیسرے کے ہاتھ میں سفید ریشمی کپڑا تھا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور پھر سفید ریشمی کپڑے سے ایک انگوٹھی نکالی، آفتابہ کے پانی سے سر تن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دھلا کر ان کے دونوں مونڈوں کے بیچ میں اس خاتم سے مہر نبوت ثبت کر دی۔ پھر اس سفید ریشمی کپڑے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لپیٹ کر مجھے دے دیا۔ ان میں سے ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں بہت کچھ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں بہت کچھ کہا جو آپ رضی اللہ عنہا دریافت نہ کر سکیں۔ باقی دونوں نے آنکھیں چوم کر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم بخشا ہے، جمی پیغمبروں سے علم اور حلم تم کو اور زیادہ دیا۔ پھر ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر منہ رکھ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو بشارت ہے کہ علم اور بردباری اللہ تعالیٰ نے سب تم کو عنایت کیا۔ پھر کئی لوگ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے گئے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا پریشان ہو گئیں اور اسی گھڑی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے آئے۔ پھر آواز آئی، اے آمنہ، اس لڑکے کو حفاظت سے رکھ اور اپنے دل میں کوئی اندیشہ مت کر، ہم لوگ ان کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لے گئے تھے، خدا ان کا حافظ و ناصر ہے۔ پھر ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر بوسہ دے کر کہا کہ بشارت ہے تم کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی تم پر ایمان لائے گا وہ حشر کے دن تمہاری امت میں داخل ہوگا اور عذاب دوزخ سے خلاصی پاوے گا۔ دوسری جانب حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آدھی رات کو میں نے ایک آواز سنی اور اسی رات حضور پیدا ہوئے، اور جب میں نے آسمان کی جانب دیکھا تو وہاں سب فرشتے تکیہ رکھ رہے ہیں، اور پھر میں نے اپنی نظر بتوں کی جانب کی تو سب زمین پر گر کر ٹوٹ گئے ہیں۔ پھر ایک اور آواز آئی کہ بشارت پاؤ اے اہل زمین، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور آب رحمت ان کے دلائے کو لایا گیا، اور خانہ کعبہ بھی اس وقت حرکت میں آیا، مگر میں اس وقت نیند میں تھا۔ فوراً اٹھا اور سوچا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اسی وقت میں نے بنی شیبہ کے دروازے سے نکل کر کوہ صفا مروہ کو دیکھا، وہ بھی لرزے میں ہیں۔ یہ دیکھ کر مجھے لرزہ ہوا، چاروں طرف سے آواز آئی کہ اے قریش مت ڈرو، مگر میں اس سے ہولناک ہوا اور پھر آمنہ کے گھر کی طرف گیا اور دیکھا کہ گھر کے چاروں طرف آسمان پر مرغ ہیں اور ایک ابر کا ایک ٹکڑا ان کے مکان پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ یہ دیکھ کر میں بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو بہت دشواریوں کے بعد آمنہ کے حجرے میں گیا، ان کے کمرے سے مشک عنبر کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ جو نور ان کی پیشانی پر دو چشم کے درمیان تھا وہ اب موجود نہیں ہے۔ میں نے اس بارے میں دریافت کیا تو فرمایا کہ وہ نور نبی آخر الزماں کا تھا جو اب پیدا ہو چکے ہیں۔ پھر حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے آمنہ، اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ، تو انہوں نے کہا کہ میں آج اس کو نہیں دکھاؤں گی۔ کہ جب آپ پیدا ہوئے تو غیب سے ایک شخص نے کہا کہ اے آمنہ، اسے 3 دن تک کسی کو مت دکھانا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے میان سے تلوار نکالی اور کہا کہ کس نے تم کو منع کیا ہے، مجھے بھی دکھاؤ۔ تو حضرت آمنہ نے کہا جیسا آپ کا حکم، آپ آقا ہیں، آپ اس حجرے میں آ کر اس لڑکے کو دیکھیے، صوف اور پارچہ حریر میں سلا رکھا ہے۔ تب میں نے ارادہ کیا کہ اس لڑکے کو جا کر دیکھوں، مگر تبھی وہی حجرے میں سے ایک شخص آیا، وہ ایسا تھا کہ میں نے اس جیسا شخص کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے کہا کہ تم اس لڑکے کو دیکھنے مت جاؤ کہ ابھی فرشتے ان کی خدمت میں موجود ہیں، اور جب تک وہ رخصت نہ ہو جائیں اس وقت تک بنی آدم کو فرشتوں کی مجلس میں جانا منع ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ سن کر میرا بدن کانپنے لگا اور میری شمشیر ہاتھ سے گر گئی۔
میں نے لڑکے کو نہ دیکھا اور سوچا کہ یہ بات قریشیوں کو بتاؤں، مگر میری زبان بند ہو گئی اور اگلے 7 دن تک میں کسی سے کچھ نہ کہہ سکا۔ روایت میں آتا ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس وقت تمام بت جہان کے شکستہ ہو گئے اور فارس کا آتش کدا جو کہ 1000 سال سے چل رہا تھا بجھ گیا، اور 9 شیرواں کے بالا خانے پر 12 برج تھے، سب ٹوٹ پڑے اور لات و عزا گر پڑے۔ 12 ربیع الاول کی صبح کو دنیا نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے روشن تھی، چرند پرند خوشیاں منا رہے تھے اور لات و عزا کے پیروکار اس انوکھے منظر پر نوحہ کنا تھے۔ نشانیاں دیکھنے والے یہ سمجھ چکے تھے کہ صدیوں سے جس نور کی آمد کا انتظار تھا وہ دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ وہ صبح نرالی تھی، ہر گوشہ نرالی تھا، ہر جانب چہل پہل تھی، ہر شے اس بات کی ضامن تھی کہ پیغمبروں کے سالار، حق کے امین، صداقت کا پیکر، نور جہان، خاتم الانبیاء، نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ شادیانے خوشی کے بجائے گے، شاد کے نغمے سب کو سنائے گے، ہر طرف شور صلی اللہ ہو گیا، آج پیدا حبیب خدا ہو گیا۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا۔ شکریہ۔